खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज मेरे साथ तारिक फतेह साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, पाकिस्तानी निजात कनेडियन हैं, और जिस तरह ये अपनी किताब में खुद को डिफाइन करते हैं कि ये एक हिंदुस्तानी है जो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। आज हमारी कोशिश है कि हम इस्लामिक स्टेट, इस पूरे आइडिया को डीकंस्ट्रक्ट कर सकें। इससे पहले आप इसी सिलसिले में हमारे 2 इंटरव्यूज परवेज हुदबई साहब और जमात इस्लामी के हेड शुजाउद्दीन शेख साहब के साथ देख चुके। तारिक फतेह साहब क्योंकि इस पे अपनी एक किताब लिख चुके हैं, चेजिंग ए मिराज, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट, और वो बहुत बहुत जखीम है कि जिसमें उन्होंने इस्लाम का भी जिक्र किया है, उसमें फिकों का भी जिक्र किया है, तारीख का भी जिक्र किया है। तो बहुत जरूरी है कि तारिक साहब का ओपिनियन भी आ सके और इस पूरे मामले को हम समझ सकें। तारिक साहब खैरियत से हैं आप? बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी बिल्कुल शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी तारिक साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये सवाल करने की जसारत करूं कि जब मैंने आपकी किताब पढ़ी, या जब भी कोई किताब पढ़ता है, तो उसमें आपका जो ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी सामने आती है वो बहुत एम्पैथी वाली। आप कहते हैं कि मुसलमान मेरा कबीला है और तमाम चीजें, और मेरे भाई हैं और मैं इन्हें समझाना चाहता हूँ। लेकिन जब हम आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या ओवरऑल, तो वो उस तरह की एम्पैथी नहीं रखते। या कभी कभी जैसे आपने संजय दीक्षित के साथ साहब के साथ एक चादर भी ओढ़ ली थी। तो ये पर्सनैलिटी में कोई तजाद है जो नजर आता है, या फिर ये वर्बल और रिटन फॉर्म में हमेशा ये डिफरेंस होता है? देखिए, ये हम हर इंसान को एक सिंगल एस्पेक्ट से देखना चाहते हैं, फ्लैट सरफेस। जैसे मैंने कहा कि जो बाप होता है वो ससुर भी हो सकता है, वो बेटा भी होता है, भाई भी होता है, दुश्मन भी होता है, दोस्त भी होता है। वो द सेम पर्सन इज मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल पीपल। तो कोई ऐसा तो फ्लैट सरफेस नहीं है कि हम कहें ये ब्लैक बोर्ड है और ये चौक है। तो वो वैसे पाकिस्तानियों को इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है कि फ्लैट और प्लेन सरफेस इंसानों की बस्ती है वो। तो वहाँ पे या गद्दार हैं या मुहब्बे वतन हैं, बंगाली को आप कहते हैं उर्दू बोले, और पंजाबी जो है वो कहता है मैं पंजाबी नहीं बोलूँगा, just to fit into the two-dimensional aspect of a human being। वो हमारे मुल्क का भी वही है कि ना था कभी कोई पाकिस्तान, उसको काट के आपने बना दिया। अब उसमें तरह तरह के आप सिंगल एस्पेक्ट के लोग देखना चाहते हैं कि जो आपका दुश्मन है उसकी ज़बान को आपने अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाया हुआ है। जो सिंधी हैं उनको गद्दार कहा जाता है, पश्तूनों को कहते हैं कि को बीच में ड्यूरल लाइन से पार्टीशन करके कह दिया तुम लोग 2 लोग हो। तो दिस इज स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आती बात। तो व्हाट एल्स कैन आई से? श्योर, आपका जवाब आ गया। तारिक साहब, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस्लामिक स्टेट, मजहबी रियासत, खासतौर पे इस्लामी रियासत, ये आपके नजदीक क्या होती है, अगर आप इसे डिफाइन कर सकें? और अपनी किताब में आप एक डिफरेंशिएशन करते हैं इस्लामिक स्टेट और स्टेट ऑफ इस्लाम। अगर आप इस पर भी कुछ रोशनी डाल सकें। इस्लामिक स्टेट तो एक आर्टिफिशियल वो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम तो बुनियादी तौर पे जो आपके 5 नुक्ते हैं, तौहीद के, ज़कात के, रमज़ान के, हज के, ये सब, दैट व्हाट मेक्स अ मुस्लिम। ये स्टेट बनाने का कहाँ से सिलसिला आया? ना कभी था स्टेट, ना कभी रहेगा, ना पाकिस्तान रहा, ना ऑटोमन रहे, ना अब्बासाइद रहे, ना उमय्यद रहे, और ना फातिमाइद रहे। तो ये किस चीज़ का रोना रो रहे हैं आप कि इस्लामिक स्टेट? सलाउद्दीन अय्यूबी ने पकड़ के जो फातिमाइन की खिलाफत थी उसकी ऐसी तैसी कर दी। वो लोग भागे वहाँ से, यमन से भाग के। अगर हिंदुस्तान नहीं होता तो पता नहीं कहाँ जाके शिया रहते, क्योंकि दुनिया इस्लाम में तो कहीं की जगह नहीं थी, ना इस्माइलियों की थी, ना दाऊदी बोराओं की थी। सेंट्रल एशिया में को जाके चले गए, कुछ जनूबी लबनान में पड़े हुए हैं। तो ये एक इस्तेमाल किया है इस्लाम को प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के फौरन बाद
انصار اور قریش کے بیچ میں آپ نے 2 لیول کی مسلمنس طے کر دی، اور 1 سال کے اندر آپ نے جسے اپوسٹسی وارز کہتے ہیں وہ ڈکلیئر کر دی. کئی ہزار مسلمان مار دیے اس چکر میں کہ کون مسلمان ہے اور کون اسٹیٹ ہے اور کون ٹیکس لے گا اور زکوٰۃ جمع کون کرے گا. تو یہ تو ہماری ایک وراثت میں ہے، خون بہانا ایک دوسرے کا. اسٹیٹ کا کہاں سے کنسپٹ آیا؟ کسی نے مانگا ہی نہیں اسٹیٹ. بس ایک ہے کہ ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میں اسلام کو ہر شخص فالو کرے تاکہ قیامت آئے، اور پھر قیامت کے بعد ہم جائیں اپنی کنیکٹنگ فلائٹ سے جنتوں میں جہاں پورے اور شراب اور شہد سب کچھ ملے گا. تو ایک کنسپٹ ہی بالکل اسٹیٹ کا نہیں ہے. نہ کہیں ذکر آیا کہ تم جاؤ اور ایک ملک بناؤ، بلکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اسٹیٹ ہے کیا. جب شریعہ لکھی گئی اس وقت اسٹیٹ کون سا تھا؟ نہ افریقہ میں نہ یورپ کے اندر. ہم تو چندر گپتا موریہ کے بعد کی بات کر رہے ہیں، جہاں تھا اسٹیٹ، جہاں تھی سویلائزیشن، وہ ہم نے جا کے ڈسٹروائے کر دی، چاہے وہ پرشین سویلائزیشن تھی یا ایجپشن یا انڈین. تو اسلامک اسٹیٹ کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ جو ایکسپینشنزم ہے ہماری کہ ہم دنیا بھر میں اسلام نافذ کرتے ہیں، اس کی تک و دو کے اندر چلے جا رہے ہیں ہم. اور ایک امہ بنانے کے سلسلے میں ہم جتنے مسلمان کو مارتے ہیں تو شاید ہی کوئی اور مار سکتا. یمن میں دیکھیے 5 لاکھ مار دیے، سیریا میں پاکستان نے بنگالیوں کو نہیں مارا. کیسے آرگنائز جینوسائڈ کیا دارفور کے اندر. عرب نہیں سیاہ فام مسلمانوں کو مار رہے پچھلے 20 سال ہو گئے. تو یہ تو ایسے ہوائی باتیں ہیں، بچپنے کی کامک بکس کے لیے رکھیں آپ کہ اسلامک اسٹیٹ ہوگا کوئی. ہم اس کے اصول پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور رسول خدا کی سنت سے جو ملتا ہے اس پر بھی بات کریں گے. اگر خاص طور پہ آپ روشنی ڈال سکیں، یا آپ اپنی کتاب میں اسٹیٹ آف اسلام کا بھی ذکر کرتے ہیں، اگر اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں تو پھر ہم اسلامک اسٹیٹ کی طرف چلتے ہیں. اسٹیٹ آف اسلام کیا ہے؟ جو 5 ہمارے وہ بیسز ہیں اسلام کے، اس کو فالو کرنا. اس میں پیچیدگی کیا ہے؟ اگر آپ توحید میں یقین رکھتے ہیں اور حج روزہ زکوٰۃ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ لیکن ہمیں تو لذت ہے نا، چاہت ہے کہ کسی پوری دنیا پہ حاکمیت کرنے کی، پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی تھوڑی ہے. چاہتے ہیں کہ جو ریزسٹ کرے گا slay them where you find them، لکھا ہوا ہے. تو ہم اسی سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے ایجپشن سویلائزیشن کیسے غائب ہوئی، اور انڈیا کے اندر کیسے کتنا ظلم کیا مسلمانوں نے. آج تک ان کو جھجک بھی نہیں ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم سے کوئی زیادتی ہوئی. ہم ساؤتھ افریقہ کی وائٹ مائنورٹی رول پہ تو بہت بولتے ہیں، افات ہے، اور مسلم مائنورٹی رول کے اوپر ہمیں گلٹ بھی نہیں ہوتی کہ جس کی مرضی آیا، جو فوج لے کے آیا گھس گیا ہندوستان میں تباہی مچا کے. ہمارے ہیرو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مارا. عبدالی ہے یا محمد بن قاسم ہے یا محمود غزنوی ہے. ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 17 دفعہ سومنات کو توڑا. علی صاحب یہ تو سب فروغی باتیں ہیں نا، ہم لوگوں کی بات کریں. ہم ذرا اگر ٹیکسٹ پہ آ سکیں، جیسے آپ نے خود کہا سورہ توبہ کا آپ نے حوالہ دیا کہ جہاں یہ ملے وہاں مار دو. اسی طرح ہمیں قرآن میں تو شائبے ملتے ہیں سورہ توبہ میں اور اس طرح میں کہ جہاں یہ ملے مار دو، اور ان کو اتنا وقت 40 دن کی مہلت ہے اور اس کے بعد انہیں اسلام قبول کرنا ہے. وہیں ہم رسول خدا کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ نے دوسرے ممالک کو لیٹرز لکھے، خود ایکسپینشن کرنے کی کوشش کی. تو جو اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہ وہیں سے لیا جاتا ہے. آپ نے مودودی صاحب کا بھی ذکر کیا. تو باقیوں کو تو آپ فروحی معاملات میں کہہ سکتے ہیں، رسول خدا کی اپنی اسٹیبلشڈ سنت کو اور قرآن کے احکام کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک آپ کیسے بتائیں گے کہ سنت کیا ہے؟ آپ نے پہلے شریعہ کا قانون لکھا اور اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے بیک ڈیٹڈ حدیثیں بنا لی. دیکھیں حدیث اور سنت میں تو فرق ہے نا. سنت تو رسول خدا نہیں ہے، سنت حدیثوں سے ہی سنت ہے نا. اور آپ کہاں سے سنت ملے گی کہ رسول اللہ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا؟ حدیثوں میں ہی ہے نا، یہ قرآن میں تو نہیں ہے.
لیکن قرآن میں پوری سورہ توبہ اور وہ تمام چیزیں ہیں نا کہ جہاں ملے انہیں مار دو، انہیں اسلام کا پیغام پہنچاؤ، رسول خدا نے. وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ جس کو شریعہ مانتے ہیں، جو قانون ہے، قرآن تو 5% ہے شریعہ کا سر، باقی سب کہاں سے آ گیا؟ یہ کیس لا کو آپ نے، ایک ہوتا کانسٹیٹیوشنل لا، میں اس کو بند کروں ذرا، سوری، ایک لا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ ریٹن لا. جو آپ کا ریٹن لا ہے، جو آپ پھر فیصلے کرتے ہیں، پھر اس کو آپ بنا لیتے ہیں کہ کیس لا. تو آپ نے جیسے جیسے ظلم کیے لوگوں پہ اور امیدوں کو سب کو مار دیا ایک ہی کھانے کی میز کے اوپر، ان کو وائپ them out in one dinner، تو اس کے بعد پھر اس کو آپ نے بنا دیا کیس لا. اس کے بعد آپ مارتے چلے گئے ہر ایک کو جو ہاتھ میں آیا آپ کے، یعنی آپس میں آپ نے اتنے لوگوں کو مارا ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں. اس میں آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے، کسی پہ کوئی بھی کفر کا الزام لگا کے آپ شیعوں کا کم حشر کیا ہم نے. کہیں ان کو پناہ نہیں ملتی تھی، وہ ہندوستان نہیں ہوتا تو شیعہ کہیں جاتا جا ہی نہیں سکتا تھا. سب ہم مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے نا، اسی کیس لا کے تحت بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر ظلم کو ایک وہ بنا دیا ہے کہ یہ تو اس وقت کیا تھا تو دیٹ از وائی دس از ایکسیپٹیبل. اب ٹائم لائن تو دیکھیے نا کہ شریعہ کا جو ہے وہ کب لکھا گیا ہے، اور اس کے اندر حدیثیں جو ہیں وہ ان شریعہ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے پھر بنائی گئی ہیں. آپ سائٹیشن بعد ایسا تو نہ کریں. اسلام میں کم سے کم سچ بولنا تو کہا ہے کہ even if your life depends on it، چھوڑ دیں اس بات کو، بہت خون بہایا ہے. اور یہ کہا گیا کہ جس پہ جاؤ حملہ کر دو، دعوت دو اور وہ نہیں آئے تو فوج بھیج دو. آپ سے آرگومنٹ نہیں ہوا تو آپ نے پرشین سویلائزیشن اڑا دی پوری. زوریسٹرین بچا ہی نہیں وہاں پہ. بھائیوں کو نکالا تو انہیں پناہ ملی، اب جا کے کہاں اسرائیل میں. قادیانیوں کو ماننا شروع کیا تو جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی ایسی تیسی حشر کر دیا 1953 میں. اور وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بیٹھی کہ مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو 800 امام نے 800 ڈیفینیشن دیے. کوئی 2 امام ایک ڈیفینیشن پہ نہیں طے کرے کہ مسلمان ہوتا کیا. تو جب یہی نہیں سیٹل ہو رہا ہے تو باقی پرابلم کیا ہے؟ زندگی کو آرام چین سے سکھ سے کیوں نہیں یوز کرتے؟ صاحب یہ جو آپ نے حدیث کی بات کی، ہم 2 منٹ بعد اس پہ بات کریں گے، اور جو علماء متفق نہیں ہوتے، میں دوبارہ اس پرائمری ٹیکسٹ پر ہوں. ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ حملہ کر دو. اور اگر ہم صرف رسول خدا کی بات کریں، باقی لوگوں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. رسول خدا نے دوسرے لوگوں کو لیٹرز لکھے، تاریخ کا حصہ، اور رسول خدا نے خود بھی ایکسپینڈ کیا. تو جب رسول خدا کی وہ سنت تو ہمارے پاس محفوظ ہے، تاریخی ریکارڈ بھی ہے، یا تو ہم تاریخی ریکارڈ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، رسول خدا نے لیٹرز لکھے تھے دوسرے لوگوں کو؟ یہ آپ لکھے ہوں یا نہ لکھے ہوں اس کی کوئی وہ نہیں ہے. اور کوئی ہندوستان لیٹر نہیں گیا چندرا گپتا موریہ کو، جی، کوئی لیٹر نہیں گیا کسی یورپین لیڈر کو، کوئی لیٹر کسی افریقن لیڈر کو نہیں لکھا. آپ نے لیٹر لکھا ہے جو یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ، جن کے چرچ پہ قبضہ کر کے آپ نے اس کو امید ماسک کہلایا. آج جہاں دمشق میں، جہاں پہ یزید نے بیٹھ کے وہ آہ سنی تھی. تو تھوڑا بہت سچ اگر آ جائے تو ہم وہ عادت پڑے گی. سوٹی سے مار مار کے وہ مولوی نے کہا کہ یہ رٹ کے آ جاؤ اور جھوم جھوم کے پڑھو. یہ کس نے کہا تھا زمین پہ بیٹھ کے پڑھو؟ یہ کہاں جہاں لکڑی نہیں ہوتی وہاں زمین پہ بیٹھتے نا، کرسی نہیں بن سکتی. آپ نے بنا دی سنت کے زمین پہ بیٹھے ہوئے پچھلے 1400 سال سے جھوم جھوم کے پڑھ رہے. ارے میز کرسی پڑھنے میں اعتراض کیا بھائی؟ وہاں لکڑی نہیں تھی، ہمارے پاس تو جنگل ہے بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، تو وہاں کیوں نہیں ہم میز کرسی بیٹھتے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ بند ذہنوں کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ ہم نے کہا کہ زمین کے چونکڑی مار کے بیٹھنے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. اور نہ پڑھا تو پیچھے سے ڈنڈا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پٹائیاں ہو رہی ہیں، مدرسوں میں کیا ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتا، وہ سب ایسوسیٹڈ ہے. جان چھوٹتی بچہ بھاگتا یا پھر وہ طالبان ہو جاتا. پورا دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے طالبان نکلا ہے نا.
میں مجھے معاف کیجیے گا، میں صرف ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ آپ سے بات جی کرنا جی ہے. جی آپ پلیز آئیے. میں صرف آپ جو فروئی باتیں کر رہے ہیں، میرے پاس اس کے لیے سوال ہے. میں چاہتا ہوں صرف اس کو نہیں پرائمری نہیں یہ جو بھی ہے، کیا سوال آپ اسپیسیفک کریں میں دے دوں گا کہ کر لیتا ہوں. وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہاں قرآن ہاں قرآن میں یس سورت اور باقی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جی جی جہاں نان مسلمس ملے انہیں مار دیا جائے اور ان ہاں کو اس کا پیغام دیا جائے. 40 دن ان کے پاس ہے، جی اس کے بعد ان پہ حملہ کر دیا جائے گا. پہلی بات. ہاں میں نہیں ایکسیپٹ کرتا اس کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جیسے وہ نہیں ہاں میں کسی شخص کو مارنے کے لیے ٹھیک ہے. اس کو اپنی سوچ سے اگر نہیں کنونس کر سکتا تو آئی ول ناٹ کل ہم. ٹھیک ہے. دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ بے شک آپ نہ مانیں یا میں نہ مانوں ٹیکسٹ تو اپنی جگہ موجود ہے اور اتنی بڑی امت مانتی ہے تو ہمیں اس پہ ان کو ہم بالکل وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات، نہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے. متزلہ کچھ 100 سال لگا دی انہوں نے جی سمجھانے کے لیے، نہیں آئے تو ان کو ختم کر دیا لوگوں نے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں. آپ 1.6 بلین لوگوں کو تو ختم نہیں کر سکتے. میں صرف اپنے پرائمری سوال پر آ رہا ہوں. رسول خدا نے بھی لیٹرز لکھے اور رسول خدا نے بھی ایکسپینشن کی. کیا وہ ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی لیٹر کا. ٹھیک ہے، رسول خدا نے ایکسپینشن کی؟ ناٹ ریئلی. رسول اللہ نے جب اپنے آخری موقعوں پہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ دمشق بھیجو، یہ جو ایک ینگ جنرل تھا تو لوگوں نے ریفیوز کیا کیونکہ وہ سیاہ فام تھا. جب انہوں نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، میں تو آپ کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں یا جس پہ کنسنسس ہے، تو لوگوں نے کس نے کہا کہ یہ مت دو، قرآن کے اگینسٹ لکھ دیں گے یہ کچھ. حضرت عمر نے کہا تھا. ہاں تو آپ مجھے بتائیے، اور ہمیں آج تک یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ جو تھے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے. یہ کانٹرڈکشن نہیں سمجھ میں آتی ہمیں کہ پہلے ہم ٹو پروو دیٹ دیر از اے گاڈ اینڈ جو وہ ان کو ہے ریویلیشن ہے، ہم پہلے ہم کو کہتے ہیں کہ ہی از الٹریٹ، وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. وہ خدیجہ کے بزنس مینیجر ایسے ہی ہو گئے، وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. اتنا بڑا جھوٹ ہمیں بتایا جاتا ہے. اس کی کانٹرڈکشن بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ اگر لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے تو رسول اللہ نے کیوں مانگا کاغذ قلم؟ اور کون ہوتے ہیں حضرت عمر کہنے والے کہ مت دو اس کو، قرآن کے خلاف لکھ دے گا کوئی؟ ہم کبھی ریفلیکشن بھی جو کریں، کوئی آئینے میں بھی تو دیکھیں کہ کیسی کانٹرڈکشنز ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، جبکہ بیسک آپ کا جو فرض ہے مسلمان کا، جس سے وہ مسلمان بنتا ہے، اس میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی. اٹ از دا سمپلسٹ ریلیجن. آپ نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا سوائے کریٹر کے. بات ختم ہوئی. آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس پہ کبھی جھگڑا نہیں ہوا کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہے لوگ. وہ بھی چوری کر لیتے ہیں، شیعہ بن جاتے ہیں کہ بینک کے اندر وہ پہلے جب کٹتا تھا سیونگز پہ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو شیعہ ہیں، تو ان کو معاف تھا، اسی لیے پاکستان میں زکوٰۃ ختم ہو گئی. ایسا جھوٹ. وہ سعودی جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ طالبان کو دے دیتے ہیں اٹھا کے. دنیا بھر میں ہائی جیکنگ ٹیررزم فنڈ کون کرتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور جن کے پاس پیٹرو ڈالر بھرے پڑے ہیں. یہ کو بلے شاہ تو نہیں جا کے کر رہے. یہ ہمارے جو فقیر جیسے مسلمان جو ہمارا کلچر ہے، جو خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو پیدل چل رہے ہیں 20 میل، جو کچھ نہیں چاہتے زندگی میں سوائے عبادت کرنے کے لیے، ان کو تو ہم کہتے ہیں یار یہ علاقائی وہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آگے بلے شاہ. ہم کہتے ہیں سر علامہ اقبال ہمارے تھنکر ہیں، لیڈر ہیں، کیونکہ ان کو انگریز نے سر کا ٹائٹل دیا، بلے شاہ کو تو نہیں دیا. تو وہ تو جائے پنجابی میں کنورسیشن میں کروں تو جانے دیجیے اس کو. لیکن وی ہیو ریجیکٹڈ ڈمپڈ ایوری ڈیسنٹ مسلم وی ہیو ڈکلیئرڈ ایز اینٹی مسلم. آپ کو شاید یاد نہ ہو، آپ کے زمانے مفتی محمود ہوا کرتے تھے، چیف منسٹر تھے، ان پہ کفر کا الزام لگا دیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایوب خان کے اگینسٹ تھے یا بھٹو صاحب کے اگینسٹ تھے. کس پہ ہم نے کیا نہیں کیا. سہروردی کو ہم نے، جس نے پاکستان بنایا، صرف بنگال میں تھا پاکستان، اس کو پاکستان میں انٹر ہونے سے روک دیا کہ یہ کافروں کا ایجنٹ ہے. اب
یہ تو رحم چاہتے ہیں، اس میں کوئی بھی مذہب دھرم نہیں ہے. یہ ایلیمنٹری ٹروتھ کو ہم جھوٹ کہنا کب سے اسلام کا ایک پارٹ بنا دیتے ہیں، کیونکہ اسلام از واٹ مسلمز ڈو. آپ لاکھ کہتے رہیے کہ یہ اسلام الگ ہے، مسلمانوں برائی ہے، جس تعلیم کو فالو کر کے ہم ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو مار رہے ہیں یمن اور سیریا کے اندر، یا جیسے میں نے کہا پاکستانیوں نے آج بلوچستان میں بمبارڈمنٹ نہیں ہو رہی، تو پھر اس سے آگے بڑھیے کہ ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کئی اسلام ہیں اور ہر شخص نے اپنا الگ بنایا ہے جس میں اس کی دکان چلتی رہے. طارق صاحب یہ سارے فروعی معاملات میں بار بار صرف ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے اسکالرس پہ اور فقہ اور آپ حدیث جیسی سوال پوچھیں گے آپ اس کو ڈرل کر لیجئے. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں آپ اس میں مجھے پہلے اگر ہاں یا نہ جواب دے دیں، کیا رسول خدا نے ایجپٹ پہ، سیریا پہ، ایون ایران پہ، عراق پہ ایکسپینشن کی تھی نا؟ رسول اللہ نے نہیں کی تھی ایران پہ ایکسپینشن. اس کے علاوہ چلے دعوت اسلام دیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں. کوئی شخص فلسطین نہیں گیا تھا اور کوئی ڈمیسکس نہیں گیا تھا مسلمان. ٹھیک ہے، ہم نے عرب راشدین زمانے کی بات ہے. جی رسول خدا نے عرب پیرنٹس سلام میں تو لیٹرز لکھے تھے یقیناً. جی. اور ان لیٹرز کے مندرجات کیا تھے، اگر آپ وہ 3 شرائط مجھے بتا سکیں؟ دعوت اسلام تھا کہ اپنے جو مذہب ہے تم اس کو چھوڑو، اللہ کے ساتھ جو جوڑتے ہو اس کے بیٹے کو، یا یہودیوں سے کہا تھا کہ میں مسیحا ہوں جس کا تورا کے اندر ذکر ہے، اور وہ پھر مدینہ کے یثرب کی یہودیوں نے مانا. لیکن بعد میں جب کہا یہ ریبائز نے کہ جس میں تلمود کے اندر کہ نہیں، ہمارے اس پیمانے پہ آپ نہیں آتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک مسیحا آئے گا، تو تب پھر مسجد قبلتین سے مسلمانوں نے اپنی رخ نماز یروشلم سے ہٹا کے پھر مکہ پہ ہوئی تھی. تو یہ سب تو کسی حد تک اگریڈ اپون پرنسپلز ہیں. تو اس وقت کے سے بعد سے یہودیوں کے ساتھ ہمارے، ورنہ شروع میں تو they were very close. اور یثرب واز بیسکلی ایگزائلڈ جوز جو وہاں رہتے تھے اور پیگنز تھے، اور جو پرنسپلز تھے ہمارے پروفٹ کے گورننس کے مدینہ میں، وہ مکہ میں نہیں لاگو ہوئے. اس کا یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ ایک جگہ کے اسلامک ایڈمنسٹریشن کے قوانین دوسری جگہ پہ نہیں ہوتے. ورنہ جو کمپیکٹ جسے کہتے ہیں، حمید اللہ صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے، جو مدینہ کی رولز تھے وہی مکہ میں ہوتے، مکہ کے اندر تو نہیں اپلائی ہوئے. وہ اتنی فلیکسیبلٹی والا ریلیجن تھا، اس کو ہم نے کہا کہ ون سیٹ آف پرنسپلز، پولیٹیکل پرنسپلز اپلائی ٹو آل، سے ہو ہی نہیں سکتا. کہیں بارش پڑتی ہے، کہیں ریگستان ہے. یہ بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے. بس مجھے یہ آخری چیز بتا دیجیے، پھر ہم آگے بڑھیں گے، کہ کیا ان لیٹرز میں رسول خدا نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تمہارے پاس 3 شرائط ہیں، اسلام قبول کر لو ورنہ جزیہ دو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا؟ نہیں، یہ جزیہ اور حملے کا ذکر نہیں تھا. دعوت اسلام کے اندر یہ بعد کی باتیں امیدوں کا ہے کہ اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ جزیہ مسلمان جو سندھ کے اندر کنورٹ ہوئے تھے وہ جزیہ پے کرتے تھے ہندوؤں کے ساتھ، لیکن جو عرب نسل کے تھے وہ ان پہ جزیہ نہیں لگتا تھا. جب محمد بن قاسم کے ساتھ حملہ ہوا اور آکوپیشن ہوا، تو ہم جو ہندوستانی مسلمان تھے ہم تو ہمیشہ سے غیر ہی سمجھے گئے عربوں کی آنکھوں میں. سننے والے تحقیق کر سکتے ہیں کہ رسول خدا نے لیٹرز لکھے تھے یا نہیں. اس بابت 2 چیزیں مجھے اور بتا دیجیے. جو اسلام ہمیں سزائیں دیتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو اور تمام چیزیں، اگر ایک اسلامی ریاست اسٹیبلش نہیں ہوگی تو اس میں سزائیں کس طرح ہوں گی؟ میں ان سزاؤں کو ہی نہیں ایکسیپٹ کرتا. نہیں دیکھیے، آپ اور میں ایکسیپٹ نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. اب ٹھیک ہے نا، تو ہم تو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ شریعہ، ہم نے تو کینیڈا کے اندر شریعہ جو فیملی کورٹ کے اندر تھا اس کو ڈیفیٹ کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ شریعہ جہاں نافذ ہوگا وہاں اتنی خون ریزی ہوگی، اتنا قتل عام ہوگا کہ آپ روک ہی نہیں سکتے کسی کو. کیونکہ سب سے کم عقل رکھنے والے اور سب سے کم سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت جائے گی، جن کے سامنے پاجامے کا
کا کتنی لمبائی ہونی چاہیے اور کرتے کی کیا ہونی چاہیے، اس پہ ان کی زندگی چلتی ہو، کہ مونچھ نہ ہو. آپ نے تو اس وقت مونچھ رکھی ہوئی، وہ آپ کو کافر کہہ دیں گے کہ یہ داڑھی رکھی مونچھ کیوں رکھی ہے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس پہ ٹینشن کیا. آدمی ذرا ڈھنگ کا لگے تو کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا. مجھے معاف کیجیے گا، میں بس یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے بڑھ سکے، لیکن بس آپ پڑھیں سر، میں آپ انٹرویو کر رہے ہیں، آپ تھینک یو کی رہ گئے. آپ شریعت جب کہتے ہیں چلے اس پہ تو آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ کا پورا مقدمہ ہے کہ بعد میں لکھی گئی اور سب. قرآن کی تو اپنی سزائیں موجود ہیں نا. جب قرآن میں پرائمری ٹیکسٹ میں موجود ہے، یا تو ہم یہ کہیں کہ قرآن کی بھی تحریف کی گئی، ظاہر ہے وہ تو ابھی ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا. جب قرآن میں یہ سزائیں موجود، قرآن کی ارینجمنٹ ہوئی بھی ہے. قرآن کے اندر جو پہلی آیت ہے وہ پہلی آیت نہیں ہے ہمارے قرآن میں. اقرا سے تو نہیں شروع ہوتا ہمارا قرآن. ہم 2 منٹ بعد بات کریں گے. چلیے ہم ارینجمنٹ کو 2 منٹ کے لیے موقوف کر دیتے ہیں. جب اسلام میں سزائیں، اسلام قرآن خود بتاتا ہے، جب وہ خود کہتا ہے کہ جہاں یہ ملے انہیں مار دو. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے جو لیٹرز لکھے تھے ان میں وہ مندرجات نہیں تھے، یا میں کی ریسرچ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ خود دیکھ لیں. تو جب ایک سزائیں بھی موجود ہیں اور یہ حکم بھی ہے کہ جہاں یہ ملے انہیں جبرن مسلمان کرو، تو یہی اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. یہ کہہ دینا کہ قرآن کو میں نہیں مانتا یا آپ یا میں نہ مانے، اس سے تو فرق نہیں پڑتا. پرائمری ٹیکسٹ میں تو موجود پڑتا ہے نا، فرق پڑتا ہے. پرائمری ٹیکسٹ میں تو موجود. ہر وہ مسلمان حاکم جس نے یہ امپلیمنٹ نہیں کیا وہ سکسیسفل رہا، اور وہاں عباسیوں کی حکومت پھلی پھولی. جنہوں نے یہ کیا وہ تباہ ہو گئے. 4 خلیفہ، میری بات سنیے، 4 خلیفہ میں سے 3 کو تو قتل کیا گیا. حضرت علی کو تو نماز پڑھتے ہوئے مار دیا گیا. اور یہ نہیں کہ دشمن نے مارا ہو، ان کے اپنے ایکسٹریمسٹ ساتھیوں نے مار دیا، خارجیوں نے. اور قتل کے پولیٹیکل ریزنز تھے، آپ جانتے ہیں. تو آپ پالیٹکس میں جائیں گے تو پولیٹیکل کام ہوگا. یہ چرچ اور ریلیجن کی سیپریشن نہ ہوئی تو آپ پہ لوگ آپ کو گھر کرائے پہ نہ دیں گے، آپ کو شبہ سے دیکھیں گے، آپ کے بچوں کے پائلٹ کے لائسنس چیک ہوں گے 10 دفعہ. یہ آپ کو مسلمانوں کی فکر ہونی چاہیے یا اسلام کی فکر ہونی چاہیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے نا کہ who will protect the religion. آپ کے ہاتھ میں جو ہے، آپ کلہاڑی پاؤں پہ مار کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو وہ کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے، تو پھر ایگزسٹنس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. پارٹیشن کی بھی نہیں تھی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. بس جا کے بیٹھ جائیں دیہات میں کہیں صحرا میں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. غربت تو ہٹتی نہیں ہمارے یہاں سے، کب سے دعائیں مانگ رہے ہم. تو خود سوچ سمجھ بھی ہونی چاہیے. اور یہ ہر بات پہ اوفینڈ ہو جانا اور کفر کے فتوے لگا دینا، کب تک کرتے رہیں گے ہم؟ یہ کبھی تو عقل تو اوپر والے نے دی ہے نا. ورنہ یہ سوچیے کہ ایک انسان سوچ کیسے رکھتا ہے، اس کو تو پہلے گریسپ کریے کہ یہ کتنی بڑی گفٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، مغز کی، سوچ کی، جو جانور بھی کسی حد تک رکھتے. ہم اس سے استعمال کرنے سے قاصر ہیں اور پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ٹو دا لیٹر آف دا لا، ہم اس کو لکیر کے فقیر والا سلسلہ کرتے ہیں. ہمیں ورنہ چونٹیوں کی طرح پیدا کر دیتے اللہ تعالیٰ. ہم بھی ویسے ہی بھاگتے، ایک چونٹی آگے باقی پیچھے، 10,000 پیچھے پیچھے. لیکن ہم چونٹیاں تو نہیں ہیں، ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں چوائس دی ہے دھرم کی. میرے حساب سے جو مذہب ہیں دنیا میں، اس میں اسلام از دی سمپلسٹ اینڈ موسٹ ایگیلیٹیرین، کہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا سوائے اس نے جس نے کریٹ کیا آپ کو. توحید کا جو کنسپٹ ہے، ون کریٹر. زکوٰۃ آپ سوچیے، آپ رمضان سوچیے، جو روزہ ہے، یہ آئسولیٹڈ چیزیں نہیں ہیں. دیز آر ویری ایگیلیٹیرین پارٹس آف اسلام دیٹ یو شوڈ بی پراؤڈ ٹو فالو اینڈ ٹیل پیپل. بٹ یہ جو دعویٰ کرنا ہے، اس کے اندر اتنا ظلم ہو گیا ہے کہ دیٹ آئی تھنک پیپل شوڈ ریسٹرین. آپ کے ایکشن سے کوئی آپ کو دیکھ کے سمجھتا کہ یار یہ مسلمان میرا پڑوسی ہے، روز میری گھر کے باہر برف صاف کر دیتا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل ہم اینی تھنگ، ہی ول جسٹ سے کہ یار یہ بندے تو ٹھیک ہوتے ہیں. تو مسلمان کی فکر مجھے زیادہ، اسلام کی مجھے فکر نہیں ہے. وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے، اللہ والا، اللہ میاں چلا رہے ہیں، ہمارا اس پہ کوئی کام نہیں.
सब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं सिर्फ अपना पॉइंट प्रेजेंट कर दूं फिर हम आगे चलते हैं। मैं बार बार ये कोशिश कर रहा था कि जो आप जो बातें कर रहे हैं वो फरूही हैं। वो लोग जो फरूही नहीं समझ पाते वो ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हुई और उसका फर्क क्या पड़ेगा। जी लेकिन जब एक प्राइमरी टेक्स्ट में चीज लिखी, आप जानते हैं मैं जरा अभी टेक्स्ट बुक होने की कोशिश कर रहा हूँ, जी जी तो जी। वो उसूल से देखना पड़ता है कि अगर वो चीज एग्जिस्ट करती है तो जाहिर है अगर आप उस मजहब से खुद को एफिलिएट करते हैं तो आपको उस पर अमल करना चाहिए। आपसे देखिए, मैं आपसे इस पे यहाँ पे डिफर करता हूँ, प्लीज गो है। क्योंकि अगर ये बात होती कि रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे में जो फॉलो करेगा मुसलमान है, जो नहीं फॉलो करेगा वो खारिजुल इस्लाम है, यही तो मुसीबत है सारी। करोड़ों लोग इसलिए मारे गए ना कि 72 फिरके तो इसीलिए बने ना, वरना यूपी में बैठ के बरेलवी अलग हैं और देवबंदी अलग है, वो तो ज्यादा दूर भी नहीं है एक दूसरे से। नहीं, वो तो इंटरप्रिटेशन का मसला है ना, उसको आप जानते इंटरप्रिटेशन नहीं है सर, देखिए इंटरप्रिटेशन तो बाकी और क्या रह गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना के फिर पार्लियामेंट बंद तो नहीं हो जाती हर नहीं। इशू। हमारे पास तो पार्लियामेंट बंद हो गई ना, रसूल खुदा चले गए, कुरान कहता है कि उन्हीं के पास हक है। नहीं नहीं, ऐसी क्या मतलब है, तो जिंदगी खत्म होगी तो खत्म कर देते अल्लाह मियां, उनके हाथ में था ना, उन्होंने कहा चैप्टर क्लोज, जाओ सब। नहीं, लेकिन फिर कुरान अगेन फिर ये भी तो कहता है ना कि अपने तमाम मामलात खुदा की पैरवी करो, रसूल खुदा की पैरवी करो, उलिल अम्र की पैरवी करो, जो भी तुम्हारा स्टेट का हेड है, और स्टेट से इख्तिलाफ हो तो अल्लाह और रसूल की तरफ पलटा दो। स्टेट का कंसेप्ट ही नहीं है उस वक्त तक, कोई ठीक। कंट्री थी नहीं। देयर वाज नो कंट्री, देवर एम्पायर्स। बादशाह लोग होते थे या दादागिरी लोग होते थे, जो पीट पाट के सेट कर दे वो करते, और जहां कंट्री थी और जहां सिविलाइजेशन थी उसको तो हमने पहले ही धुतकार दिया। ये गजवा हिंद और इस सब चक्कर के अंदर जहां सिविलाइजेशन जो लास्ट, अब इंडियन सिविलाइजेशन इज द लास्ट एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन, हमें तो गजवा हिंद में उसकी जब तक खत्म नहीं हम करेंगे, तलकीन की गई कि जब तक आखिरी हिंदू है जब तक आप मारते रहे उन्हें। मैं चाह रहा था कि हम असल पे बात कर सकें जितनी हो सकी, मैंने प्लीज कोशिश। हाँ, हम अच्छा। आप जो सवाल करेंगे उसका मैं जवाब देने का हक तो रखता हूँ ना। आप बिल्कुल आप रखते हैं, जब भी या देखिए ना, प्लीज इंटरप्ट भी प्लीज नहीं प्लीज, किया। कोई मुझे वक्त की कमी नहीं है। जब जी आप कहते हैं कि शरीयत बनाई गई, हदीस बाद में अपने उसूलों को उनको कवर दे, वैलिडेट। जी वैलिडेट करने के लिए, कवर देने के लिए लिखा गया, लेकिन फिर उसी मौके पे आपने खुद हजरत उमर वाली हदीस कोट की, आपने बाकी तमाम चीजें कोट की, तो ये फिर हम पिक एंड चूज नहीं कर रहे कि जो अपनी मर्जी की हदीस है जो हमारे बिल्कुल। नेता को बाय करती है वो हम ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो और बाकी उन्होंने क्या किया है कि मैं आई एम इंटरप्रिटिंग एंड डूइंग माई डिस्कशन बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च। मैंने तो नहीं किसी से कहा ना कि मैं किताब लिख रहा हूँ, 10 साल मुझे लगे उसको रिसर्च करने में, और फिर मैं कहूँ कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे, भी ना करें एक्सेप्ट। किताब तो वैसे ही नहीं पढ़ना जरूरी समझते मुसलमान। 500 किताबें बिक जाएं पाकिस्तान में तो बेस्ट सेलर हो जाता है, आपको पता ना। तो मैं क्या, मेरा कसूर नहीं है सर ये। अच्छा नहीं है, मैं तो उसूल पे बात कर रहा था कि जब हजरत आपने कोई ना कोई तहकीक तो नहीं की नहीं, होगी। मैं आपको मेरा आर्ग्यूमेंट तो किताब में है भी, अगर उसमें कई कॉन्ट्रडिक्शन है तो आप मुझे बताइए कि ये इससे। आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरी अपनी तहकीक, और जिसपे अब तक तो किसी ने रिजॉइंडर नहीं लिखा है, क्रिटिक भी तो नहीं करनी आती ना हमें। जब आप ये कहते हैं कि आप कुरान के जैसे दो हिस्सों पे हमने स्पेसिफिकली बात की, एक सजाओं का हिस्सा है और एक जहां हम्म मिथ्याओं का हिस्सा है, तो जब हम कुरान में पिक एंड चूज कर सकते हैं, कुरान तो हम्म। प्राइमरी, ये इजाजत हमारे पास, हमारे से मुराद हर मुसलमान के पास या किसी भी टेक्स्ट बुक को फॉलो करने के पास कैसे आई? क्योंकि इस इजाजत को भी तो प्राइमरी टेक्स्ट से ही आना चाहिए कि कुछ ले सर सकते हो और कुछ छोड़ दो। वो इसलिए आई क्योंकि हम इंसान हैं। क्या क्या नहीं किया है इंसान ने, और इस्लाम और ये इब्राहिमिक रिलीजन से बहुत पहले पहले बहुत कुछ हो गया। पूरी ग्रीक फिलॉसफी को आप हटा देंगे, अरिस्टोटल को खत्म कर देंगे, प्लेटो वेटो सब खत्म। नहीं, उनमें तो एक फर्क है ना, वो तमाम कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि हमारे पास डिवाइन मैसेज है, कुरान तो ये क्लेम करता है कि खुदा बोल रहा है। तो यहूदी क्या कहते हैं, उनके पास डिवाइन मैसेज नहीं है क्या? जो ईसाई हैं वो क्या कहते हैं, उनके पास डिवाइन नहीं है क्या? भगवान डिवाइन नहीं है जिसने क्रिएट किया है? वो 10-10 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन। तो हमको जो अपनी
सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम बेस्ट ऑफ एवरीथिंग हैं. आप अगर किसी पैमाने पे जज करें तो यू आर द वर्स्ट ऑफ एवरीथिंग. जूते की तस्में तो बना नहीं सके हम, टेबल कुर्सी तो हम नहीं बना सके, सिलाई की मशीन तो बड़ी एडवांस्ड हमारे लिए रॉकेट साइंस है, नहीं बनी अभी तक. बाइसिकल, तोप, गोले, तोपें सब बना ली, बाइसिकल नहीं समझ में आया कि दो पहिए पे आदमी कैसे बैठ के जाएगा. जो कैनन्स थी उसकी भी साइंस वही थी ना, कि एक पिनियन से ट्रिपल वो करके. हमने कोई अपनी सोच को लोगों के भले के लिए नहीं किया. जिन लोगों ने किया, इब्न खल्दून हैं या इब्न रुश्द हैं, इन लोगों को काफिर कह के हमने मार दिया. किंदी को देखिए आप. अब अगर इब्न सीना कहते हैं कि रुई इसलिए जलती है क्योंकि अल्लाह चाहता है तो जल जाती है, और इब्न रुश्द कहते हैं कि उसको आग लगाओ तो हीट से जल जाती है. तो मुसलमान अगर ये बिलीव करें कि रुई उसी वक्त जलती है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया कि जल जाओ, तो वो जल जाती है. तो जब आप ये कहते हैं कि हदीस बनाई गई और शरीयत बनाई गई, जाहिर है उस पर आपकी आर्ग्यूमेंट से लोग किताब पढ़ सकते हैं, तो आपकी बात से महसूस ये होता है कि कोई एक काउंसिल बैठी थी और उन्होंने इस तरह की चीजें लिख दी, और अब जाहिर है ना